अस्सलाम वालेकुम। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में मकाफात अमल से जुड़ी एक सबक आमोज़ कहानी। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। रात के करीबन 8 बज चुके थे। मियाँ बीवी बड़े खुशगवार मूड में थे। शहला ने आज शोख लिबास पहना हुआ था। कलाइयों में सतरंगी चूड़ियाँ थीं। आसिफ भी होले होले गुनगुना रहा था। वो दोनों जानते नहीं थे कि कुछ ही देर बाद कितना बड़ा हादसा रूनुमा होने वाला है। आसिफ कपड़े बदलने के लिए वॉशरूम चला गया। शहला ने बिस्तर से शिकने दुरुस्त की। दोनों तकिए अच्छी तरह जमाए। अचानक शहला की निगाह आसिफ के मोबाइल फ़ोन पर जाकर पड़ी। वो मोबाइल फ़ोन की तरफ से गफलत नहीं बरतता था, लेकिन ये शायद थोड़ी देर पहले उसकी पैंट की जेब से फिसल कर तकिए के पास गिर गया था। शहला ने यूं ही स्क्रीन की तरफ देखा। वहाँ अभी अभी टेक्स्ट मैसेज की नोटिफिकेशन आई थी। फ़ोन नंबर पढ़कर शहला का दिमाग जैसे उबल कर रह गया। पूरे बदन में चिंगारियाँ सी छूट गईं। ये उसी हराफा कंदील का नंबर था जो पिछले कई माह से आसिफ के पीछे पड़ी हुई थी। बेशरम शादीशुदा थी, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी। 4-5 माह पहले इसी सिलसिले में आसिफ और शहला के दरमियान ज़ोरदार झगड़ा भी हुआ था, जिसके बाद काफ़ी अरसा सुकून से गुजर गया था। मगर आज फिर शहला को उसका मैसेज स्क्रीन पर नज़र आ ही गया था। उसने लरसते हाथों से मैसेज खोला। लिखा हुआ था, कुफर टूटा खुदा खुदा करके, शुक्र है तुमने याद तो किया जाने मन। शहला का सारा खून जैसे दिमाग को चढ़ गया। आसिफ गुनगुनाता हुआ शलवार कमीज पहनकर बाहर निकला तो शहला के मूड को देखकर ठिठक गया। क्या हुआ बेगम? वो तो किसी भूखी बिल्ली की तरह उस पर जा पड़ी। 3 मरले के उस छोटे से घर के दरमियाने साइज के कमरे में कोहराम सा मच गया। वो उसे गिरीबान से पकड़कर झंझोड़ते हुए चिल्लाई, क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्यों कर रहे हो? 1 साल में ही अगर तुम्हारा दिल भर गया है मुझसे तो दफ़ा कर दो, मुझे तलाक दे दो और उस कमीनी के सारे अरमान पूरे कर दो। उसने अपने शोहर आसिफ का मुंह नोचना चाहा तो उसने उसकी कलाइयाँ थाम ली और घुमा कर दीवार से दे मारा। तुम्हें होश ठिकाने नहीं है जो मुंह में आ रहा है बक रही हो। शहला ने मोबाइल फ़ोन खींच कर उसके सीने पर दे मारा। देखो इसमें अपने करतूत, वो गर्जी। आसिफ खुजालत से सर पर हाथ फेर कर रह गया। पहले तो मैंने सब कुछ खामोशी से सह लिया था आसिफ, पर अब देखना मैं क्या करती हूँ। तुम्हारे माँ बाप के घर जाकर उन्हें सब कुछ बताऊंगी, जिनकी जुबानें तुम्हारी तारीफें करते नहीं थकती। टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। आसिफ भी गैज़ो गज़ब में आ गया और तैश के आलम में शहला की तरफ लपका। शहला फौरन बेड के ऊपर चढ़ गई। तुमने जो मेरी जिंदगी के साथ तमाशा किया है ना आसिफ, उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा तुम्हें। एक दिन तुम खुद को बिल्कुल बेबस और निहत्ता पाओगे, देख लेना तुम। आसिफ भी उसके रूबरू बेड पर खड़ा होकर चिल्लाने लगा और उसी दौरान में शहला की किसी बात पर आपे से बाहर होकर उसने उसे 2 जन्नाटेदार थप्पड़ मारे और नीचे धक्का दे दिया। शहला अपने पूरे वजन से सर के बल नीचे गिरी और यकदम साकित हो गई। आसिफ उसकी तरफ लपका और बाजू का सहारा देकर उसे उठाने की कोशिश की तो उसकी गर्दन अजीब बेढंगे से अंदाज में एक तरफ लटक गई। वो अपने वजन पर सर के बल ऐसे जाविये से गिरी थी जिससे उसकी गर्दन की हड्डी शायद टूट गई थी। शहला उठो, होश करो। वो यकदम हवास बाख्ता हो गया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। चंद लम्हों बाद ही उस पर यह इंकिशाफ हुआ कि उसके हाथों में एक बेजान वजूद है। शहला की सतरंगी चूड़ियों की किरचियां जमीन पर बिखरी हुई थीं। पलटी हुई आंखें और हैबतनाक अंदाज में एक तरफ को ढलकी हुई गर्दन उसकी कहानी के आनन फानन ख़त्म हो जाने का पैगाम दे रही थी। आसिफ ने एक नज़र दोबारा फर्श पर पड़े अपनी बीवी के बेजान वजूद पर डाली और वहीं बैठकर अपने हवास बहाल करने लगा। उसका सारा जिस्म पसीने में शराबूर था। सबसे पहली सोच जिसने उसके दिमाग का दरवाज़ा खटखटाया वो ये थी कि शहला का छोटा भाई रिजवान, जो इन दिनों उनके यहाँ इंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए क़याम पजीर था, वो एकेडमी से यकीनन थोड़ी ही देर में घर पहुँचने वाला था। चुनाचे उसके आने से पहले उसे हर सूरत इस मौके से अपनी अदम मौजूदगी साबित करनी थी और सारी सूरत हाल को कोई और रंग देना था।
اس نے گرد و پیش میں نظر دوڑائی اور چند لمحوں میں ایک پورا منصوبہ اپنی جزیات سمیت اس کے ذہن میں اتر آیا۔ سب سے پہلے وہ کرسی کھینچ کر لایا، اسے پنکھے کے نیچے رکھا۔ شہلا کا تلے کی کناری لگا نارنجی دوپٹہ وہیں فرش پر پڑا تھا۔ اسی دوپٹے کو اس نے شہلا کی ٹوٹی ہوئی گردن کے گرد بل دیے اور پھر ہمت جمع کر کے کسی نہ کسی طرح اس کے بے جان وجود کو پنکھے کے ساتھ لٹکا دیا۔ سرد موسم کے باوجود اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ اب دوسرا مرحلہ کمرے کو اندر سے بولٹ کر کے کسی نہ کسی طرح باہر نکلنے کا تھا، جو اب اس کے لیے پریشان کن بات ثابت ہو رہی تھی۔ کمرے سے نکلنے کا واحد ذریعہ ایک روشن دان تھا اور اس میں فکس شیشہ لگا ہوا تھا، اور یہ روشن دان کافی چھوٹا بھی تھا۔ آصف جیسا تنومند اس میں سے کسی صورت نہیں گزر سکتا تھا۔ اچانک ایک خیال اس کے ذہن میں کودا۔ بیڈ روم کے دروازے کے نیچے والا سلائیڈنگ بولٹ جو فرش کے سوراخ میں جاتا تھا کچھ عرصے سے لوز تھا، پیر کے انگوٹھے سے ہلکی سی جنبش دینے پر ہی ڈھلک کر سوراخ میں چلا جاتا تھا۔ اگر باہر نکل کر دروازے کو اس طرح سے ہلایا جائے کہ اندر والا بولٹ گر جائے تو سارا معاملہ حل ہو جاتا۔ کچھ سوچ بچار اور تیاری کے بعد آصف نے عمل درآمد کیا اور وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ وہ وہاں سے ہانپتا کانپتا نکلا اور سیدھا ایک نزدیکی چائے خانے پہنچ گیا۔ سب چیزیں اس کی توقعات کے مطابق ہو رہی تھیں۔ ابھی اس نے چائے کے پہلے 2 گھونٹ ہی لیے تھے کہ اس کے سالے رضوان کی کال آ گئی۔ خوف اور اضطراب سے اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ وہ بمشکل اتنا ہی کہہ پایا کہ آپی نے دروازہ اندر سے بند کر رکھا ہے اور کھول نہیں رہی ہیں۔ آصف جس پریشانی اور انتشار میں تھوڑا بہت شور مچاتا ہوا وہاں سے بھاگا تھا تو کچھ محلے دار اور واقف کار لوگ بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ وہ گھر پہنچا تو پڑوس کی کچھ عورتیں بھی ہکا بکا کھڑی تھیں۔ بند دروازے کو پیٹا جا رہا تھا، سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑی تھیں۔ آصف نے بھی خود کو وحشت زدہ ظاہر کیا اور دروازے پر 2 ہتھڑ برسانے لگا۔ اسی دوران ایک محلے دار نے بانس کی سیڑھی لگائی، روشن دان کا شیشہ صفائی سے توڑا اور ایک چھوٹے لڑکے کو روشن دان کے ذریعے کمرے میں داخل کر دیا۔ دہشت زدہ لڑکے نے چند سیکنڈ میں ہی اندر سے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اندر کمرے میں شہلا کی لاش پنکھے سے جھول رہی تھی۔ نہیں شہلا، تم ایسا نہیں کر سکتی، یہ کیا کیا تم نے؟ کیوں؟ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ آصف کی دھاڑیں اس چھوٹے سے گھر کے در و دیوار کو لرزانے لگی۔ محلے کے بڑے بوڑھے آگے بڑھ کر اسے سنبھالنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہاں پولیس بھی آ گئی۔ جائے وقوع کا جائزہ لیا گیا۔ آصف اور رضوان کے بیان بھی درج ہوئے۔ رضوان نے اپنے بیان میں کہا، سر مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، چھوٹے موٹے جھگڑے تو ہر گھر میں چلتے ہیں۔ مجموعی طور پر تو آصف بھائی ایک بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے تھے۔ آپی بھی باشعور اور 5 وقت کی نمازی تھیں، پھر پتہ نہیں کیوں انہوں نے یہ انتہائی قدم اٹھا لیا۔ رضوان اتنا ہی کہہ پایا اور اس کی ہچکی بن گئی۔ دوسری طرف آصف بھی اپنی بناوٹی خستہ حالت کے پیش نظر کم ہی بولا، آفیسر صاحب، رضوان آپ کو سب کچھ بتا چکا ہے۔ میرا سینہ تو درد سے پھٹا جا رہا ہے، سانسیں لینا مشکل ہو رہا ہے۔ اپنی زندگی کا، اپنے دکھ سکھ کا ساتھی کھو دیا ہے میں نے آج۔ پھر بھی جو آپ پوچھیں گے بتاؤں گا۔ پتہ نہیں کس بات پر دل برداشتہ ہو کر میری بیوی مجھے تنہا چھوڑ گئی۔ اس نے ایک مرتبہ بھی میرے بارے میں نہ سوچا۔ آصف پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ شہلا کی موت کا راز جیسے اس کے ساتھ ہی دفن ہونے جا رہا تھا۔ اہل محلہ کے سامنے کمرے کے روشن دان کا شیشہ توڑا گیا تھا۔ کمرے کے اندر سے جو زمینی شہادتیں ملی تھیں وہ بھی یہی ثابت کرتی تھیں کہ شہلا نے خود اپنے گلے میں دوپٹہ ڈال کر خودکشی کی ہے۔ پنکھے سے باندھنا اور پھر لکڑی کی کرسی کو ٹھوکر مار کر دور پھینک دینا۔ قانونی کارروائی چند ہفتے جاری رہی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے بھی کوئی خاص بات معلوم نہیں ہو سکی۔ کیس کے سلسلے میں آصف کو 2-4 مرتبہ کچہری جانا پڑا اور اس کے بعد زندگی کی شاہراہ اسے پہلے سے کہیں زیادہ سہل دکھنے لگی تھی۔ سب کچھ بے خبری کی گہری تاریکیوں میں چھپ گیا۔ شہلا کے لواحقین بھی رو دھو کر چپ ہو رہے۔ وہ خوبرو اور نیک خو لڑکی جس کی شادی کو صرف 1 سال ہوا تھا اب کہانی بن کر رہ گئی تھی، جس نے ایک روز شوہر کے موبائل فون میں جھانکنے کی کوشش کی تھی۔ کوئی 8 ماہ بعد کی بات ہے۔ قندیل اور آصف بات کر رہے تھے۔ قندیل، یار اب جلدی اس بندے سے چھٹکارا حاصل کرو، مجھ سے اب مزید برداشت نہیں ہوتا۔ شہر کے ایک تجارتی علاقے کے مشہور ریسٹورانٹ میں آصف اور قندیل آمنے سامنے بیٹھے ایک دوسرے کو چاہت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔
اس کی گزشتہ زندگی کا باب کب بند ہوا اور کیسے بند ہوا، آصف تو جیسے وہ سب کچھ کب کا بھلا چکا تھا۔ شہلا کا نام اب اس کی یاد کے صفحے پر سے حرف غلط کی طرح مٹ چکا تھا۔ قندیل نے اپنے بالوں کو پیشانی سے پیچھے ہٹایا اور آصف کی بات کے جواب میں بولی، یہ سب اتنا آسان تو نہیں ہے نا سویٹ ہارٹ، تم تو جانتے ہو کہ کس قسم کا انسان ہے وہ۔ مجھے تو اب ڈر لگنے لگا ہے کہ اگر ہمارے تعلق کی ہلکی سی بھنک بھی میرے شوہر کو پڑ گئی نا تو شاید مجھے وہ جان سے ہی مار دے۔ مجھے یہ خوف بھی رہتا ہے کہ میری وجہ سے تمہیں بھی کوئی نقصان نہ پہنچے۔ قندیل کا شوہر ملک باقر بدماش ٹائپ بندہ تھا، MPA کی پشت پناہی حاصل تھی اور پیسوں کے عوض اپنے علاقے کے لوگوں کا جائز اور ناجائز کام نکلوا لیتا تھا۔ آصف اسی بنا پر اسے ٹکر لینے سے گھبراتا بھی تھا، لیکن دوسری طرف وہ قندیل کو ہر صورت اپنی زندگی کی اس مسند پر بٹھانا چاہتا تھا جو شہلا کے بعد اب خالی تھی۔ تم فکر نہ کرو ڈیئر، مل کر کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیں گے، اور جلد وہ وقت آنے والا ہے جب ہم اپنی نئی زندگی کے پہلے آزادانہ تفریحی سفر پر نکلیں گے، سمجھ رہی ہو نا، یعنی ہمارا ہنی مون۔ ناران، کاغان، شوگراں، جہاں جہاں تم کہو گی تمہیں لے کر جاؤں گا۔ مستقبل کے خوش آئند خیالات سے دونوں کی نگاہیں مخمور ہو گئیں۔ قندیل نے اپنے آبشاروں جیسے سیاہ ریشمی بالوں کو کیچر کی بندش سے آزاد کر کے ایک ادائے بے نیازی سے آصف کی طرف دیکھا، اور آصف کو لگا کہ 2 مہینے کی سیونگ سے کرائے گئے اس پرتکلف ڈنر کے پیسے پورے ہو گئے، مگر اس وقت انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہو سکا کہ ان سے چند قدم کی دوری پر قندیل کے شوہر ملک باقر کا ایک قریبی دوست بیٹھا انہیں عقابی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ رات کے تقریباً 8 بج رہے تھے۔ آصف گنگناتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور ٹی وی آن کر کے بیڈ پر نیم دراز ہو گیا، لیکن اپنا دل و دماغ تو جیسے وہ قندیل کے روبرو بیٹھے ریسٹورانٹ کی اسی ٹیبل پر ہی چھوڑ آیا ہو۔ اب ہر ملاقات پر اسے ایسا ہی لگتا تھا۔ قندیل کا جادو تو سر چڑھ کر بولنے لگا تھا۔ اب وہ جلد سے جلد اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ شادی کے پیش نظر اس نے کمرے میں کافی تبدیلیاں کر ڈالی تھیں۔ آصف نے چینل چینج کرنے کے لیے ریموٹ ہاتھ میں لیا ہی تھا کہ اسے کال بیل سنائی دی۔ وہ بڑبڑاتا بدلِ نخواستہ اٹھا، پاؤں میں چپل کو گھسیٹتا ہوا باہر نکل گیا۔ کون ہے بھائی؟ تیرا باپ، دروازہ کھول۔ آصف اس آواز کو نہیں پہچانتا تھا، لیکن بولنے والے کے انداز سے اسے اشارہ مل گیا تھا۔ اس نے دروازے کے ہول سے باہر جھانکا تو اس کا اندیشہ حقیقت کا روپ دھارے کھڑا تھا۔ باہر قندیل کا شوہر ملک باقر ہی تھا۔ اس کی عمر 40 کے درمیان ہوگی، بڑی مونچھوں والے چہرے پر ایک صفاقی سی پھیلی ہوئی تھی۔ آصف کے ماتھے پر تو پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ ابھی وہ اسی ششو پنج میں تھا جب گیٹ کے ساتھ دیوار پر 2 ہاتھ نمودار ہوئے۔ باقر دیوار پھلانگ کر اندر آنے لگا تھا، اور اس وقت آصف کے ہاتھوں کے تو طوطے چھوٹ گئے جب اسے ملک باقر کے ایک ہاتھ میں بلیک ماؤزر صاف دکھائی دیا۔ آصف اندھا دھند اپنے کمرے کی طرف دوڑا۔ اس کا پسٹل الماری میں پڑا تھا۔ چند سیکنڈ کے اندر وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ ملک باقر کا نشانہ بننے سے پہلے وہ خود اس کا بھیجا اڑا دے گا۔ اپنی رفتار میں اس نے کمرے کے اندر داخل ہونے کے لیے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو ایک جھٹکا کھا کر پیچھے کو لڑکھڑایا۔ یہ کیا ہوا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آیا، اور پھر 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے میں جو حقیقت اس پر آشکار ہوئی، اس نے جیسے اس کی رگوں میں خون کو جما دیا تھا۔ دروازے کا اندرونی بولٹ جو زمین کے اندر جاتا تھا وہ جھٹکا لگنے سے اندر گر چکا تھا۔ جرم جو مظلوم کے ساتھ ہی دفن ہو چکا تھا، جرم جو مجرم خود بھی بھول چکا تھا، لیکن قدرت نہیں بھولی تھی، اور آج اس نے اچانک ہی آ کر مجرم کو گریبان سے پکڑ لیا تھا۔ تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا آصف، دیکھنا ایک دن تم بالکل خود کو بے بس اور نہتا پاؤ گے۔ یہ کسی کے بھولے بسرے الفاظ تھے جو آخری بار اس کے ذہن میں گونجے تھے، اور پھر سائلنسر لگے ماؤزر سے نکلے 2 شعلوں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ قانون اپنا راستہ نہیں ڈھونڈ سکا تھا، مگر قدرت کے مکافات نے اپنا راستہ ڈھونڈ لیا تھا، اور قدرت کا انتقام بہت بھیانک ہوتا ہے۔